इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में और मैं हूँ शहबाज अनवर। मानव समाचार हमेशा अपने नाजरीन के लिए ऐसे खुसूसी प्रोग्राम पेश करता रहता है जिनका मकसद ना सिर्फ खबर पहुँचाना है बल्कि माशरे में मज़बूत तब्दीली लाना भी है। तालीम, सेहत, समाजी मसाइल, दीनी रहनुमाई और अवामी आगाही जैसे अहम मौजू पर हम वक्तन फ़वक्तन प्रोग्राम आप तक पहुँचाते रहते हैं। आज भी हम एक ऐसे ही अहम मौजू के साथ हाजिर हुए हैं। मालेगांव को मसाजिद और मीनारों का शहर कहा जाता है, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कुरान करीम हिफ्ज मुकम्मल करते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ मसरूफियात की वजह से बाद हुफ्फाज अपना हिफ्ज कमज़ोर कर देते हैं, बल्कि कुछ तो भूल भी जाते हैं। आज के हमारे मेहमान हाफिज अब्दुल हफीज जमाली साहब है, जिन्होंने एक मुनफरिद अंदाज में कुरान करीम को दोबारा याद किया। वो न सिर्फ कुरान करीम हिफ्ज रखते हैं बल्कि सफ़ात के नंबरों के साथ भी आयत की निशानदही कर सकते हैं। अगर इनसे किसी भी सफ़े के बारे में पूछा जाए तो वो इसी सफ़े की आयत तिलावत कर सकते हैं। इस इंटरव्यू का मकसद सिर्फ इनकी सलाहियत बयान करना नहीं बल्कि उन तमाम हुफ्फाज तक एक उम्मीद का पैगाम पहुंचाना है जो अपनी मसरूफ ज़िंदगी की वजह से अपना हिफ्ज भूल चुके हैं। आखिर उन्होंने अपना भूला हुआ कुरान दोबारा कैसे याद किया, कौन सा तरीका इख्तियार किया और वो दूसरे हुफ्फाज को क्या नसीहत करना चाहेंगे। हमारे साथ बतौर शरीक मेज़बान मुफ्ती हुज़ैफ़ा हसन मिल्ली साहब भी मौजूद हैं, जो हाफिज अब्दुल हफीज साहब से इन्हीं अहम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मानव समाचार के तमाम ही नाज़रीन व सामईन, मैं आप लोगों की खिदमत में मैं मौलवी हुज़ैफ़ा हसन मिल्ली, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हाफिज़ अब्दुल हफीज़ जमाली साहब। हमारे जमा होने का मकसद कि कुरान करीम अल्लाह ताला का नाजिल करदा कलाम है, जो कि कलाम मुक़द्दस है। दुनिया जहां वालों के लिए किताब रुश्द हिदायत है और ज़िंदगी गुजारने के लिए एक दस्तूर हयात है। वहीं पर एक बहुत बड़ा ज़िंदा व जावीद निशानी और मुअजिज़ा भी है। गुज़रे हुए 1450 सालों में इसके नित नए एजाज़ व दलाइल रोज़ाना सामने आते रहें और आते रहेंगे इंशाअल्लाह। कुरान करीम के 30 पारे, 114 सूरतें, 540 रुकुआत, 6662 आयात को मुँह ज़बानी याद करने वाले, इसको अपने सीनों में महफूज करने वाले हुफ़्फ़ाज़ किराम मर्द व औरतें तो अनगिनत मिलेंगी, लेकिन आज हम आप लोगों की मुलाकात व ज़ियारत एक कुरान करीम के ऐसे हाफिज़ कुरान से करा रहे हैं जिनका हिफ्ज़ व क़ुव्वत याददाश्त आम हुफ़्फ़ाज़ किराम से बहुत ज़्यादा नुमाया और मुमताज़ है। जो आपके रूबरू 13 सतरी कुरान करीम के एतबार से शुरू होने वाले हर नए पारे का, 114 सूरतों का और हर आयत का सफ़ा नंबर बताएंगे। जो आयत भी पूछी जाएगी इंशाअल्लाह उसका भी मुकम्मल जवाब देंगे। मानव समाचार के ज़रिए नश्र होने वाला ये प्रोग्राम कोई शोहरत, रियाकारी, दिखलावा इसके मकसद से नहीं है, बल्कि नई नस्ल के उन बहुत सारे हुफ़्फ़ाज़ किराम की हौसला अफ़ज़ाई और हिम्मत पैदा करने के लिए है, जो कुरान करीम के हिफ्ज़ को मुश्किल समझकर या तो हिफ्ज़ ही नहीं करते या करते भी हैं
تو روزانہ تلاوت کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے بھول جاتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے آج کی اس بزم قرآنی کے دلہا جید حافظ قرآن محترم حافظ عبدالحفیظ جمالی صاحب ہیں، جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایک پاورلوم مزدور ہونے کے باوجود قرآن کریم کے ساتھ اس درجہ شیفتگی و لگاؤ جس کا مظہر خود آپ کے سامنے ہے۔ آئیے اب ہم خود انہی سے استفادہ کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، آپ اپنا تعارف ہمارے ناظرین کے سامنے ایک مرتبہ کرا دیجیے۔ میں حافظ عبدالحفیظ جمالی مالیگاؤں میں پاورلوم مزدور ہوں، اور آج کا جو مقصد ہے میرا یہ ہے کہ یہ وہ حفاظ کرام جو مالیگاؤں کے بہت ہی بہترین حفاظ کرام میں آج بچے پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، تجوید قرآن پڑھ رہے ہیں، اور بہت بہترین پورا ایک بیٹھک میں قرآن بھی سناتے ہیں۔ لیکن میرا ایک مقصد یہ تھا اس پروگرام کے کہ اسی کے ساتھ ایک ایسی اضافی چیز جو صفحہ نمبر کے بھی ساتھ یاد کر لے، تو یہ کوئی محنت کا کام نہیں ہے۔ جس صفحے کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو صرف دیکھنا ہے، اور جس پر بھی ہم جیسے 4 نمبر صفحہ 5 نمبر صفحہ اس کا سبق سنانا ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہوئے صرف صفحے کو دیکھتے ہوئے سبق یاد کریں، اس کو دیکھنا ہے، اس کو رٹنا نہیں ہے۔ جب ہم وہ جو سبق سنانے کے بعد سبق کا پارہ سنائے، اس کا مکتہ کرے، اس کا دور کرے، جب بھی دیکھتے رہے، اس کو دیکھ کے پڑھے، تو انشاءاللہ صفحہ نمبر بھی ہمارے دماغ میں مالیگاؤں کے بچے انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے پروگرام مالیگاؤں میں رکھے ہیں۔ اب آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حافظ صاحب، آپ نے اپنا مختصر سا تعارف ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیا۔ حافظ صاحب، آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر 60 ہو رہی ہے، اب تو تھوڑے دن میں 61 کا ہو جاؤں گا، 60 ہو چکی ہے۔ آپ نے تعلیم کہاں حاصل کی؟ 5ویں کلاس تک پرائمری اسکول پڑھا، اور 3 سال یا 2.5 سال مدرسہ اسلامیہ میں حفظ کیا۔ 16 سال کی عمر میں میرا پورا ہو چکا تھا، حالانکہ آج کے بچے تو 10-12 سال میں ہی حافظ ہو جا رہے ہیں، اور کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ آپ نے اپنی تعلیم کے متعلق بتایا، تو آپ نے حفظ قرآن کریم کی جو سعادت حاصل کی، آپ کے حفظ کے اساتذہ میں کون کون ہیں؟ ان کے نام آپ بتا سکتے ہو؟ اساتذہ میں حافظ عبدالرشید میوی نگر میں ابھی تو حیات ہے، ان کو 5 پارہ 5.25 پارہ ان کو سنایا تھا میں۔ پھر وہ اپنے آبائی پیشے کے لیے کہیں باہر چلے گئے تھے، تو ان کے چھوٹے بھائی حافظ عبدالحمید ان کے ساتھ پورا حفظ کیے اسلامیہ مدرسہ اسلامیہ میں، اسی مدرسے میں۔ حافظ صاحب، حفاظ تو بہت ہوتے ہیں، لیکن یہ جو عزم و یہ جو جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا کہ صفحہ نمبر کے ساتھ یاد کرنے کا، اور یہ تمام چیزیں جو آج کے لیے ایک بہت مشکل چیز ہے، یہ آپ کے اندر کہاں سے اور کب سے پیدا ہوا؟ یہ میں 1980 میں مولانا جاوید ملی کی صدارت میں نورانی مسجد کے پاس مولانا محمد پالن حقانی کا جلسہ سنا تھا، تو وہ ہر آیت نمبر بول رہے تھے، صفحہ نمبر بول رہے تھے، قرآن حدیث کے صفحہ نمبر بتا رہے تھے، جلد و راوی سب۔ تو میرا اس وقت تو 3.25 پارہ ہوا تھا، صفحہ نمبر 106 تک۔ تو میں سوچا میں اپنے کو تو صفحہ نمبر یاد نہیں ہے، اور مولانا ہر صفحے کا آیت نمبر صفحہ نمبر دونوں بڑھ رہے ہیں، تو آیت تو بہت ڈھیر ہے، لیکن ہم صرف صفحہ نمبر انشاءاللہ یاد کر سکتے ہیں، یاد کریں گے۔ بس وہ عزم لے کے میں جمعہ کے دن جلسہ سنا، اور سنیچر سے شروع کر دیا آگے، اور اللہ نے مدد کیا۔ آج 848 صفحہ، کوئی 90-95% بہرحال جواب دے دیتا ہوں، کہیں چوک ہو جاتی ہے، لیکن صفحہ نمبر انشاءاللہ آپ جب سوال کریں گے تو سامنے آئے گا۔ حافظ صاحب، آپ جو پیشے کے اعتبار سے پاور لوم مزدور ہیں، تو پاور لوم مزدور ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس حفظ قرآن کریم کو اس کمال کے ساتھ
कैसे बाकी रखा हुआ है, आप इसके मुतालिक हाँ, कुछ हमारे- यही तो आज बताना है कि लोग हाफिज़ बनने के बाद या तो मदरसा मस्जिद से मुंसलिक हो जाते हैं या फिर तिजारती लाइन में, मजदूरी की लाइन में। तो जो लोग मदारिस की लाइन में और मसाजिद की लाइन में रहते हैं, इमामत वगैरह करते हैं, मदरसे पढ़ाते हैं, उनका कुरान किसी हद तक बाकी रह जाता है। लेकिन जो लोग हाफिज़ बनने के बाद कोई पावर लूम चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई टेलर बन जाता है, कोई तरकारी बेचता है, कोई और दूसरी तजारत करता है, तो एक हुज़ूर बताता है कि मैं बहुत मसरूफ़ हो गया हूँ, इसमें लिए मेरा कुरान याद नहीं है, भूल गया हूँ। नहीं कर सकता हूँ। तो मैं कम से कम 35 साल हो गए आज मैं पावर लूम चला रहा हूँ। तो मैं घर पे कम पढ़ता हूँ या नहीं के बराबर, लेकिन मैंने जब 4 लूम मैं ब्लू बर्ड में चला रहा था तो मैं पूरा कुरान भूल चुका था। वो सूरतें याद थी मुझे जो सिर्फ नमाज में पढ़ते हैं, अच्छा, बस। तो मैंने सोचा कि अब काम पर भी लग गए, अब घर पे अपने को टाइम भी नहीं मिलेगा, तो ये कुरान अपना बाकी कैसे रहेगा, वापस कैसे आएगा। तो मैंने उसको पावर लूम के ऊपर रह कर काम करके चलाते हुए पढ़ने का इरादा किया और अल्लाह से दुआ किया। आज भी मैं 2005 से आज भी पावर लूम रात में चला रहा हूँ। मैं रात में 12 लूम पावर लूम चला रहा हूँ। उसके बाद भी मैं कारखाने में ही पढ़ता हूँ। मैं घर पे मेरे को पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, कभी कभी पढ़ लेता हूँ छुट्टियों के दिनों में। हाफिज़ साहब, आपने जो अपनी तालीमी सफ़र के मुतालिक बातें हमारे नाज़रीन के सामने पेश की, हमारे नाज़रीन भी आपकी बातों को सुनकर हैरत में होंगे। तो क्या मैं आपसे इसके मुतालिक कुछ सवालात कर सकता हूँ, पारों के एतबार से, बिल्कुल, सफ़ा नंबर के एतबार से, आप उसको बता देंगे हाफिज़ साहब? इंशाअल्लाह पहुँचना चाहिए आवाम तक। आइए और इसका एक मकसद मेरा ये है कि ये उन लोगों का तक पहुँचे जो कुरान, ख़ास तौर से ये सफ़ा नंबर तो कुछ बच्चे याद कर लेंगे, लेकिन जो लोग कुरान को भूल चुके हैं, मेरा ये प्रोग्राम का ये मकसद है कि वो कुछ भी करते हो, पावर लूम चलाते हो, रिक्शा चलाते हो, टेलर हो, धंधे व्यापार करते हो, वो अगर 1 घंटा भी वो रोज़ वक्त निकाले, अगर वो 20 साल का हुआ भूला हुआ कुरान भी वापस आ सकता है उनका। सिर्फ 1 घंटा अगर रोज़ाना 23 घंटा अपना वक्त पकड़ के 1 घंटा कुरान के लिए दे, तो इंशाअल्लाह वो 20 हफ्तों में उनका कुरान वापस आ सकता है। उसकी तरकीब और तरतीब दोनों है इंशाअल्लाह। सर तो मेहनत है। जो भूल चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो 10 साल से 15 साल से भूल चुके हैं, उनका कुरान वापस आ सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऊँट जैसे अपनी रस्सियों से निकल जाते हैं लापरवाही करने से, तो वैसे कुरान निकल जाता है सीनों से। तो ऊँट भले से रस्सियों में वापस ना आए, लेकिन कुरान वापस आ सकता है मेरे हिसाब से। अच्छा, तो हाफिज़ साहब, आपकी इस मेहनत कुरान करीम के साथ आपका शगफ़, आपका लगाव इस दर्जा है, तो कुछ मिसालें हम हमारे नाज़रीन के सामने भी आपकी पेश करते हैं। हम आपसे कुछ सवालात करेंगे। बिल्कुल। कुछ सवाल तो ऐसा करेंगे कि सूरत के एतबार से करेंगे और कुछ सफ़े के एतबार से करेंगे, चलेगा, क्योंकि हम भी बहुत मुतासिर हुए आपकी तमाम बातों को सुनकर, और हमारे नाज़रीन भी बहुत मुतासिर होंगे। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपको सबसे पहली बात ये कि कुरान करीम में जितने पारे हैं, आपको तमाम पारों के सफ़ा नंबर भी याद है? इंशाअल्लाह। बोलो। अच्छा, आप सफ़ा नंबर, ये पारा नंबर 25 किस सफ़े पर है? 667। अच्छा, इसी तरीके से 667। अच्छा, और पारा नंबर 7? पारा नंबर 7 169 169 69। अच्छा, 169 शुरू पारा नंबर 7। इसी तरीके से सूरत के एतबार से अगर हम सवाल करेंगे, पूरी 114 सूरह का इंशाअल्लाह। पूरी 114 सूरतों के सफ़ा नंबर याद है? हाँ। तो सूरह मुरसलात किस सफ़े पर है? 716। और किस पारे में है? पारा नंबर 29। अच्छा, माशाल्लाह। इसी तरीके से सूरह मुमतहिना? सूरह मुमतहिना 766 766, पारा नंबर 28। और सूरह इब्राहिम? इब्राहिम 355 355,
اچھا ماشاء اللہ. پارہ نمبر 13. یعنی اگر ہم آپ سے سوالات کرتے رہے تو آپ پورے صورتوں کے پورے پاروں کے صفحہ نمبر بتا دیں پورے گے. آپ بولے تو میں الف لام میم سے پورا بول دیتا ہوں. اچھا تو 2 منٹوں میں آپ صورتوں کے صفحہ نمبر بتائیں گے ہمارے بتائیں ناظرین کے انشاءاللہ. سامنے؟ بتائیں پورا بتا دیتے ایک ایک پوچھ کے. دیکھو سورہ فاتحہ صفحہ نمبر 2 سے ہے. قرآن اسٹارٹ 1 سے نہیں ہے. جی اس لیے نہیں ہے کہ اس کے تاک عدد جبت و عدد اگر 1 سے بنائیں گے تو بگڑ جائیں گے. جبت و عدد تاک عدد ہاں ہاں. مطلب رائٹ ہینڈ پہ 2 4 6 8 10 آتا ہے. اچھا اور یہ لیفٹ میں 1 3 5 7 9 یہ سب آتا ہے. تو اس پہ تاک عدد آتا ہے. اگر 1 سے قرآن شروع کرتے تو پورا تاک عدد پورا قرآن کو جاڑے. اس لیے قرآن 2 سے اسٹارٹ ہوا ہے. اور تجویدی قرآن بھی آپ دیکھ لیں وہ بھی 4 سے شروع ہے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں صفحہ نمبر 4 سے. تو سورہ فاتحہ 2 پہ ہے, سورہ بقرہ 3 پہ, سورہ آل عمران 68, سورہ نساء 106, سورہ مائدہ 147, سورہ انعام 177, سورہ اعراف 209, سورہ انفال 245 246, سورہ توبہ 260, سورہ یونس 288, سورہ ہود 308, سورہ یوسف 328, سورہ یوسف کے بعد سورہ رات 346, سورہ ابراہیم 345, سورہ ہجر 364, سورہ نحل 372, سورہ بنی اسرائیل 393, سورہ کہف 408, سورہ مریم 425, سورہ طٰہٰ 435, سورہ طٰہٰ کے بعد سورہ انبیاء 449 اور سورہ حج 462, سورہ مومنون 477, سورہ نور 487, سورہ فرقان 501, سورہ شعراء 511, سورہ نمل 25, سورہ قصص 37, سورہ عنکبوت 52, یہ سب 552, سورہ روم 562. آپ تو پوری صورتوں کے ماشاءاللہ صفحہ نمبر بتا رہے آخر ہو. تک بتا دیتا نا سر. بہت بڑی بات ہے یہ ہمارے تھوڑا سا اور ناظرین بتا کے لیے. اور بتانا چاہتے ہو اور بتا دیجیے. سورہ روم 562, سورہ لقمان 571, سورہ الف لام میم سجدہ 577, سورہ احزاب 581, سورہ سبا 595, سورہ فاطر 603, سورہ یاسین 611, سورہ صافات 618, سورہ سعد 628, سورہ زمر 635, سورہ مومن 647, سورہ حامیم سجدہ 659, سورہ شورا 668 25واں پارہ. اچھا اچھا. سورہ زخرف 677, سورہ دخان 686, سورہ جاسیہ 691, سورہ عقاب 697, سورہ محمد 704, سورہ فتح 710, سورہ حجرات 716, سورہ قاف 721, سورہ زاریات 725, سورہ طور 729, سورہ نجم 32, سورہ قمر 36, سورہ رحمان 740, سورہ واقعہ 745, سورہ حدید 50, سورہ مجادلہ 57, سورہ مجادلہ کے بعد حشر 61, حشر سورہ ممتحنہ 66, صف 70, سورہ جمعہ 773, سورہ منافقون 775, سورہ تغابن 777, سورہ طلاق 780, سورہ تحریم 783, سورہ ملک 787. اچھا ماشاء اللہ. ہمارے ناظرین کے سامنے آپ نے اتنا سارا سب کچھ بتا دیا, وہ بھی حیرت میں پڑ رہے ہوں گے کہ آپ کو اتنا کتنا ازبر اور اچھے طریقے سے یاد ہے. آپ نے اپنی جو تعلیم کے متعلق بتایا, اس کی مثال آپ خود ہمارے سامنے موجود ہے. میں آپ کے سامنے آپ سے کچھ سوالات ایسا کرنا چاہوں گا کہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کا بھی جواب دے دیں گے انشاءاللہ. پارہ نمبر 6 کا آپ صفحہ نمبر 156 پڑھیے. 156 پہ 156 پہ کون سی آیت ہے, آپ اس کی تلاوت کیجیے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ورسولہ من قبل اچھا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم. اور رکوع وہاں سے شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہ 156. اسی طریقے سے پارہ نمبر 10 کا
آپ 270 نمبر کا صفحہ تلاوت کیجیے. عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین. اچھا ماشاء اللہ. آپ پارہ نمبر 7 کا 196 نمبر کا صفحہ تلاوت کریں. اب اس میں 3 آیتیں ہیں. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ واقسموا باللہ جہد ایمانہم ونقلب افئدتہم. اس پہ آیت ختم ہوتا ہے. اچھا اس صفحے میں 3 پارہ ہی آیت ختم ہو جاتا ہے. پارہ اسی صفحے مکمل ہو پہ جاتے ہیں. پارہ ختم ہوتا ہے 196 پہ. 97 سے 8واں پارہ شروع ہوتا ہے. اور صفحہ نمبر 170 پر کون سی آیت ہے آپ؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. صفحہ نمبر 507 پر کون سی آیت اور یہ کس پارے میں ہے؟ یہ 19واں پارہ ہے. الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا. ماشاء اللہ. حافظ صاحب آپ کی اس درجہ محنت اور قرآن کریم کے ساتھ محبت، اس کو یاد کرنا، آپ جیسے بتا رہے تھے ہمارے ناظرین کو کہ میں آج بھی پاور لوم چلاتے ہوئے اس کو روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوں. نہیں اگر پڑھوں تو میرا تو ڈیوٹی نہیں ہوتی. تو آج کے جو موجودہ حفاظ کرام ہیں جو حافظ بن رہے ہیں اور جو حافظ بن چکے ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارا شہر ایک دینی علمی شہر ہے اور ہر سال کئی 100 حفاظ ہمارے یہاں سے حافظ بن رہے ہیں. کئی 100 حفاظ کیا ہزاروں حافظ ہیں آج مالیگاؤں میں. تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہ قرآن کو دیکھو حفظ کر لینا بہت آسان ہے. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت تو بچہ حفظ کرتا ہے تو چاروں طرف سے اس کا لاڑ پیار ہوتا ہے. وہ کیا کھائے گا، کیا پہنائے گا، کیا اوڑھے گا، کیسے رہے گا، یہ سب ناز اس کے اٹھائے جاتے ہیں. لیکن جس دن وہ حافظ ہو جاتا ہے اور جب وہ دوسرے کاموں میں لگ جاتا ہے تو پھر وہ ہے اور اس کا قرآن ہے. حفظ کر لینا بہت آسان ہے. قرآن کو باقی آخری عمر کی آخری حد تک لے جانا یہ اصل ہے. اور یہ جب ہی باقی رہیں گا جب اس کو روزانہ اس کی تلاوت کی ترتیب بنائیں گے. یا تو ایک پارہ روز پڑھے 2-3 مرتبہ دیکھ کے، یا 3 پارہ کنٹینیو پڑھے جو 10 دن میں ختم ہو. اور اگر ایک ہی پارہ پڑھتے تو اس کو 3 مرتبہ پڑھے، ایک ساتھ 3 قرآن ختم ہو. اچھا. اور کم سے کم اسے دیکھ کر ضرور پڑھے. بغیر دیکھے پڑھنے میں صرف دماغ میں اور دل میں بیٹھتا ہے. دیکھ کر پڑھنے سے دل دماغ کے علاوہ نظر میں بھی بیٹھتا ہے. آدمی جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو گم نہیں ہوتا دیکھ کر پڑھنے والا. اس لیے جہاں ہم جیسے رمضان کی تراویح میں بغیر دیکھے پڑھتے رہتے ہیں دن بھر، تو وہی 2 مرتبہ کم سے کم دیکھ کر پڑھ لے اسے. ایک تو اسٹارٹ میں اور ایک آخری میں. پھر آپ مصلی پہ کھڑے ہو اور پہلے کی بنسبت آپ خود محسوس کریں گے کہ کیا ہے یہ دیکھ کے پڑھنا. تو حافظ صاحب آپ پیشے سے ایک پاور لوم مزدور ہیں. اسی طریقے سے ہمارے شہر میں بہت سارے حفاظ ایسے ہیں جو کوئی پاور لوم کا مزدور ہے، کوئی کسی اور شعبے سے لگا ہوا ہے. کچھ ایسے حفاظ ہیں جو اپنی طالب علمی کے زمانے میں دور زیادہ کرنے سے یا زیادہ پڑھنے سے ان کا جو قرآن کریم ہے وہ اچھا پختہ ہے. تو ان کو رمضان المبارک جب آتا ہے تراویح پڑھانے کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی. مگر جو بہت سارے دوسرے حفاظ ہمارے شہر میں ہیں جو بظاہر مدارس اور مکاتب سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، کاروبار سے لگے ہوئے، کوئی کہیں پر ہے، تو جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ان کو ایک طریقے کی پریشانی ہو جاتی ہے، دشواری. یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ اور ان کا قرآن ہوتا ہے، وہ جب تک وہ نہیں ہو جاتا، یاد نہیں ہو جاتا، وہ کھانا نہیں کھاتے، سوتے نہیں. آپ ایسے لوگ کو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ اس کو محنت اس طریقے سے کرے کہ اس کی ترتیب بنائے. اور اس کو سب سے پہلے تو صرف رجب شعبان اور رمضان میں پڑھنے والا قرآن نہیں ہے، یہ تو پورے سال پوری زندگی پڑھنے والا قرآن ہے. قرآن کو اپنا دوست بنا لو. میرے پاس دیکھو آج یہ موبائل ہے، چھوٹا موبائل ہے. میں بڑا موبائل 20,000 کا بھی لے سکتا ہوں لیکن یہ میرا موبائل استعمال کرتا ہوں. اگر میرے پاس وہ بڑا قرآن رہتا تو آج میں یہاں جو بیٹھا ہوں نہیں بیٹھ پاتا. اچھا. مجھے بھی یاد نہیں رہتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن اصل میں وقت تو اس پہ اتنا جا رہا ہے آج کہ آدمی وہ جب موبائل ہاتھ میں آ جاتا ہے بچوں کے، ہو چاہے حافظ ہو عالم ہو،
تو اس کا وقت تو کہاں جاتا ہے معلوم نہیں پڑتا. آپ جیسے لوم چلاتے ہو دن میں رات میں جب بھی آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو آپ قرآن پڑھتے ہو لوم چلاتے ہوئے, تو کہیں پر آپ بھول جاتے ہو تو اس کی کیا ترتیب ہوتی ہے؟ میں ہاتھ پہ صفحہ نمبر لکھ لیتا ہوں. جب فجر کی نماز میں یا کوئی بھی نماز میں جاتا ہوں دیکھ لیتا ہوں مسجد میں کھول کے, صرف ہاتھ پہ صفحہ نمبر لکھ دیتا ہوں کہ یہاں بھلا میرے کو شک ہوا, یہاں بھولا, صفحہ نمبر لکھ لیتے اس ہو آیت کو چھوڑ دیتا. اچھا, آج جو بہت سارے بچے حفظ کر رہے ہیں جو عمروں کے میں کم ہے, ان کو یہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں حافظ بن رہا ہوں تو میری ہر مانگ پوری ہونی چاہیے, تو وہ گھر والوں سے کہتے ہیں کہ مجھ کو بڑا موبائل دلا دو, مجھ کو یہ کر دو. تو کیا ان کا پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس طریقے کا مطالبہ کرنا اور سرپرستوں کا ان تمام چیزوں کا پورا کرنا کیا کہاں تک درست ہے؟ یہ وہ قرآن دیکھو دونوں چیز ہے اس میں, وہ کام کی بھی چیز ہے, رحمت بھی ہے. تو آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ رحمت بھی ہے. اس کو اگر صحیح استعمال کیا جائے وقت پر, اور پڑھائی کے وقت جب وہ ہاتھ میں رہیں گے تو پڑھائی کا وقت تو نکل گیا تو ختم ہو جاتی بات پھر. کیونکہ آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. قرآن کو باقی رکھنا ہے تو اس کو کان میں لگا کے سننے سے نہیں ہوگا, اس کو پڑھنا پڑے گا. چاہے دھیمی آواز میں پڑھو, زور میں آواز میں پڑھو, اس کو شرماؤ مت, اس کو پڑھو باقی رہیں. اور میں ان حفاظ کرام کے لیے جو رمضان میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, ایک دم آسان طریقہ ہے. جیسے پورا دور ہم کرتے ہیں, 10 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن پھر بھی جب مصلی پہ جاتے ہیں تو پاؤں کانپتے ہیں. اچھا, جیسے ابھی مائک لے کر میرا ہاتھ کانپ رہا ہے, تو ویسے پاؤں ڈگمگانے لگتا ہے. لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ اگر تھوڑا اپن تبدیل کر دیں, جیسے 10 مرتبہ پڑھ رہے پورا الف لام میم سے پورا ختم تک, یا معلوم تک ایک پارہ ہے نا, ایک پارہ ہے سنانا اپنے کو, تو اس کو 10 مرتبہ مت پڑھو. ایک رکوع کو پلٹ کر 3 مرتبہ پڑھو. پہلی مرتبہ دیکھ کر پورا پڑھو, انگلی رکھ کے, جتنا بھی اچھا یاد ہو, انگلی رکھ کے اس کو 3 مرتبہ پڑھو. ایک مرتبہ دیکھ کر پڑھو اور 2 مرتبہ بغیر دیکھے پڑھو. کیپیسٹی کمزور ہے اپنی تو اور 3-4 مرتبہ پڑھ لو. اتنا پڑھنے کے بعد مصلی پہ جانے سے پہلے 1 مرتبہ پڑھ لو, 5 ہو جاتا. وہ 10 کے مقابلے میں یہ 5 بھاری پڑھے گا. پورا سرسری پڑھنے سے اس طریقے سے ایک ہی رکوع کو پلٹ کے 3 مرتبہ پڑھو. ایک تو ذہن میں بھی بیٹھ جاتی کہ یہاں رکوع کرنا ہے اپنے کو, اور دوسرا وہ ایسا یاد ہو جاتا ہے. اور حافظ صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے مدارس میں مکاتب میں بچے جو حفظ کرتے ہیں تو وہ نئے حفظ میں داخلہ لیتے, تو ان کی شکایت یہ تھی کہ ہم کو یاد نہیں ہو رہے. تو یاد کرنے کا کوئی فارمولہ جس کو کہیں گے, کوئی طریقہ؟ یاد کرنے کا تو وہی فارمولہ تھا جو ہم لوگ یاد جس وقت رٹتے ہیں, لیکن جو بھول گئے ان کا فارمولہ ہے, جو قرآن کو بھول چکے ہیں. پڑھنے کا وہی ایک فارمولہ رٹتے ہیں جو ایک آیت کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جو لوگ قرآن کو بھول چکے ہیں, انشاءاللہ اگر وہ آئے تو ان کو ترکیب اور ترتیب بتائیں اور محنت کرے تو وہ بھولا ہوا قرآن واپس آئیں گے انشاءاللہ. 10 سال والا بھی, 5 سال والا بھی, یہاں تک کہ 20 سال والا بھورا, کیونکہ اتنا کمزور حفظ نہیں ہوتا جتنا جیسے حفظ نہیں کیے اپنے, تو اتنا تو یاد نہیں کرنا پڑے گا نا کہ اب حفظ کرنا ہے, کیونکہ 1 مرتبہ حفظ کر چکے اپن. اب اس کو دوبارہ صرف رٹنا ہے تو وہ آسان ہے, لیکن اس کی ترکیب اور ترتیب انشاءاللہ جو بھی بھولے ہوئے قرآن ہے کہ جو باشندے ہیں کہ قرآن بھول چکے ہیں اور یاد کرنا چاہتے ہیں محنت کر کے, تو اس کی ترکیب اور ترتیب ہے انشاءاللہ. ناظرین, یہ تھے ہمارے سامنے ہمارے محترم حافظ عبدالحفیظ جمالی صاحب, جن کا آپ تعارف سے لے کر نام سے لے کر سب کچھ باتیں آپ لوگوں نے سنی. یہ ایسی شخصیت ہے کہ جو کہ کہیں میسر ہو پاتی ہے. آج ہمارے درمیان ہم نے ان کو پیش کیا آپ لوگوں کے سامنے. مقصد یہی ہے کہ قرآن کریم
کو کس طریقے سے پڑھا جائے، کس طریقے سے حفظ کیا جائے، کس طریقے سے محنت کی جائے، اور ہمارے بڑوں نے ان کے تعلیمی زمانے میں کس طریقے سے محنت کی، ان کے اساتذہ نے کیا طریقہ بتایا، کیا ڈھنگ بتایا کہ جس کی وجہ سے آج بھی وہ باقی ہے۔ حافظ صاحب نے سب سے اہم بات یہ بتائی کہ کتنے بھی سال کا قرآن ہو، جیسے کوئی شخص حفظ قرآن مکمل کیا، 5 سال ہو گیا، 10 سال ہو گیا، حافظ صاحب نے کہا کہ اس کو بھی قرآن مکمل یاد ہو سکتا ہے۔ اس کی ترکیبیں بتائی۔ کہیں پہ حافظ صاحب نے بتایا کہ روزانہ 3 پارہ پڑھنے کا اہتمام کرے، کہیں پہ بتایا کہ روزانہ 1 پارہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور میں اپنی زمانے طالب علمی میں جس وقت ہم لوگ حفظ کرتے تھے، میں مدرسہ عثمانیہ میں مرحوم الحاج آفتاب سر رحمۃ اللہ علیہ جس وقت حیات تھے، میں اس وقت عثمانیہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، حفظ کلاس میں پڑھتا تھا۔ حافظ صاحب پہلے ہمارے قریب مہوی نگر میں رہا کرتے تھے، تو اکثر و بیشتر اکبری مسجد میں حافظ صاحب آیا کرتے تھے، اور ہم ان سے پوچھتے تھے، ہم کو ایک دم عجیب سا لگتا تھا کہ ہم لوگ صفحہ نمبر بتا دیتے تھے، حافظ صاحب فوراً اس آیت کی تلاوت کرنے لگ جاتے تھے، یا کون سی آیت کون سے صفحہ پر ہے۔ ہم کو بھی بہت حیرت ہوتی تھی، مگر یہ سب حافظ صاحب کی محنت، ان کی لگن قرآن کریم کے ساتھ، ان کا شغف جو کہ آج بھی باقی ہے، اور ہمارے آپ کے سامنے انہوں نے تمام باتوں کو پیش کیا۔ ہم آپ کے بہت ہی مشکور و ممنون ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قرآن کریم کو اسی طریقے سے باقی رکھے، آپ کے فیض کو عام فرمائے، تام فرمائے، اور جو اس طریقے کی شکایتوں میں مبتلا ہے، پریشان ہے، اس کے لیے بھی آپ کی یہ تمام باتیں، تمام چیزیں ایک بہت مفید ثابت ہوں گی۔ اس لیے ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، صحت میں، عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔